الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں عارضی طور پہ ہمارے امتحان کی خاطر ہمیں بھیجا. ہم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہمیں اس دنیا سے اپنے اصل مقام کی طرف ہجرت کرنا ہے اور ہمیں وہاں جا کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے. ہمارے اعمال ہی ہیں جو اس دنیا میں ہمیں بہترین مقام دلا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا موضوع ہے نجات، دین کی نظر میں کس چیز سے نجات؟ جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، حق تلفی سے، تہمت سے، ان تمام چیزوں سے نجات انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، اور پاکیزگی نہایت ضروری ہے ہمارے لیے. اور ان میں اہم ترین چیز جو نہایت ہی سرعت اور تیزی سے انسان کو پاکیزہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ یہی ذکر اہل بیت اطہار ہے. یہی گریاؤ شیون اہل بیت کے مصائب پہ. یہ پاک پروردگار کا ہم پہ کرم ہے، ہم پہ احسان ہے. نجات ہر ایک کی ضرورت ہے. کوئی فرد ایسا نہیں ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو. نجات میں نے عرض کیا بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں چاہیے. جھوٹ سے میں نے عرض کیا، لیکن اہم ترین جو چیز ہے جس سے ہم سب کو نجات چاہیے وہ ہے آتش جہنم سے نجات. آتش جہنم سے نجات. آپ غور کریں، ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں، جتنے بھی مہم ایونٹس ہیں اسلامی اعتبار سے، آپ ان میں غور کریں کہ فقط اسی ایک چیز کو انسان رب العزت سے طلب کرتا ہے. ممکن ہے بعض ساتھیوں کی توجہ اس طرف نہ ہو،
माह रमज़ान बख्शिश का महीना, परवरदिगार आलम के करम का महीना, उसमें जो दुआएं हैं उन दुआओं में आप देखें जो मरकजी तरीन बात होगी वो यही होगी कि बारे इलाहा मुझे आतिश जहन्नम से निजात अता फरमा। हज को देख लें, इब्तदा से आखिर तक जो आपको चीज़ मिलेगी मरकजी तरीन दुआओं में वो ये होगी कि बारे इलाहा आतिश जहन्नम से निजात अता फरमा। इब्तदा से आखिर तक यही है। दुआओं को देख लें, दुआओं में भी ये मतलब आपको निहायत वाज़े मिलेगा। जो भी दुआ ले लें, दुआए मुजीर को ले लें तो आपको यही मिलेगा। आप परवरदिगार आलम को याद करेंगे, उसकी बारगाह में फरियाद करेंगे, सुबहानका से शुरू करेंगे और आगे जाके क्या कहेंगे, उसी एक जुमले के, हर जुमले के इख्तिताम में क्या है, अज्जिरना मिनन नारे या मुजीर, हमें अपनी पनाह में रख आतिश जहन्नम से, ऐ पनाह देने वाले। बहुत सी दुआओं का मजमुआ आप जब देखेंगे, मुताला करेंगे, परवरदिगार आलम की बारगाह में वो दुआएं मांगेंगे। दुआ मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इतना अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ दुआ पढ़ने की हमने आदत कर ली है, दुआ मांगने की नहीं। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, मफाती खोलते हैं, दुआओं की किताबें खोलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इसके बदले में ज़रूर मिलेगा। अगर कोई ये समझता है नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चाहे मुझे माना नहीं आते होंगे, खालिक ज़रूर अता करेगा। खालिक को ये तो मालूम है मांगने के लिए बैठा हूँ। मुझे अगर इनके माना मालूम हूँ तो कमा हक को हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। यानी हमारी कोशिश होनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सकता है यहां से जमा करके अपनी उस दुनिया को आबाद करें। और वहां बहुत कुछ चाहिए। आप यहां चंद साल जिंदगी करते हैं, कितना चाहिए, वहां हमेशा हमेशा की जिंदगी है। दुआओं को कोशिश करें, रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू करें, उसकी बारगाह में पढ़ते हैं, उसका ज़रूर सिला मिलेगा। खालिक करीम है, ज़रूर अता करेगा। लेकिन दुआ मांगना हमारी जिम्मेदारी है, दुआ पढ़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप इन दुआओं को देखते रहें तो आपको जगह जगह पे यही मिलेगा, बारे इलाहा मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे वालदैन की बख्शिश फरमा दे, मोमिनीन की बख्शिश फरमा दे। खुद दुआए मुजीर है, इसमें भी आप गौर करें, जमा का सीगा है। आप फ़कत अपने लिए नहीं बल्कि अपने अहलो अयाल, दोस्त व अहबाब, मोमिनीन सबके लिए दुआ कर रहे हैं। अज्जिरना मिनन नार, अज्जिरना जमा का सीगा है, बारे इलाहा हम सबको, या मुजीर ऐ पनाह देने वाले। खुद ये भी तालीम अहले बैत है कि दुआ तन्हा अपने लिए ना मांगो, बल्कि रिवायात में है कि जो अफराद दूसरों के लिए दुआ करते हैं पहले उन्हें मुकद्दम करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जितना दूसरों के लिए मांगा है इसे बगैर मांगे अता करूंगा। इज्तिमाई सूरत होनी चाहिए, सबको मद्देनजर रखना चाहिए। दुआएं जोशन कबीर बेहतरीन दुआ, और ये दुआएं आपको मालूम होना चाहिए, दुआए मुजीर हो, जोशन कबीर हो,
یہ پاک پروردگار عالم نے یہ دعائیں بھیجی ہیں جناب جبرائیل کے ذریعے. حتیٰ یہ دعائیں کسی معصوم نے بھی اپنی طرف سے رب العزت کی بارگاہ میں نہیں کی. یہی جوشن کبیر آپ مفاتی کا مطالعہ کریں کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ جو دعا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا نے تعلیم کی, انہیں ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تعلیم پائی. کہا یہ وہ دعا ہے کب نازل ہوئی؟ کہا جنگ میں تھے رسول اللہ, زرہ آپ کی بہت سنگینی آپ کے بدن پہ کر رہی تھی, شدید گرمی تھی. جناب جبرائیل نازل ہوئے اس دعا کو لے کے اور کہا اے حبیب خدا, رب العزت آپ کو سلام پیش کر رہا ہے, سلامتی کا پیغام ہے, اور پاک پروردگار فرما رہا ہے اپنی زرہ کو جو اس وقت آپ کو اذیت دے رہی ہے آپ کے بدن پہ, اسے اتار دیں. جنگ ہے, میدان جنگ ہے. زرہ کس لیے ہوتی ہے؟ حملوں سے بچنے کے لیے. کہا اس زرہ کو اتار دیں اور اس دعا کو پڑھ لیں. پروردگار عالم آپ کو اپنی امان میں رکھے گا, آپ کی حفاظت فرمائے گا. سختیوں سے نجات دلانے والی دعا ہے. اور آگے امام فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے کہ پاک پروردگار فرماتا ہے اگر کوئی اس دعا کو اپنے کفن پہ لکھے اور اس کفن کے ساتھ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو, پاک پروردگار فرماتا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے عذاب کروں. اتنا بہترین دعاؤں کا مجموعہ جناب جبرائیل لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے پاس, اور کہا جب انسان ماہ رمضان کی پہلی شب اس دعا کی تلاوت کرتا ہے رب العزت 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے جو خالق و مالک کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک یہ دنیا باقی ہے. اور اس کا ثواب اس ایک دفعہ پڑھنے والے کو تا روز قیامت ملتا جاتا ہے. تسبیح و تقدیس کرنے والے کون؟ معصوم فرشتے. ان کا عمل کس کے حکم سے؟ رب العزت کے حکم سے. یعنی بہترین عمل, اور یقیناً جسے مقبولیت بھی حاصل ہے. خالق اس دعا کی مضمون کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا 70,000 فرشتے خلق کیے جو تسبیح کرتے ہیں اس کی, اور اس کا ثواب لکھا جاتا ہے آپ کے نامہ اعمال میں. ایک جگہ کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ تو ایک دفعہ ہو گیا, اگلے سال بھی پھر ہم نے پڑھی. میں نے کہا اگلے سال مزید 70,000 ہو گئے. میں نے کہا وہ ذات ہے جو کریم ہے, یہ حساب ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ جب عطا کرتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے, اس کا کرم ہے اپنے بندوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ کہا جو اسے ماہ رمضان میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس دعا کو رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اس دعا کو پاک پروردگار اس پہ آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے, جنت اس پہ واجب فرما دیتا ہے. دوسری روایت ہے ہمارے پاس, مولا آقا
امام حسین علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد. آپ فرماتے ہیں میرے جد نے مجھے یہ تعلیم کی اور مجھے کہا اس دعا کو محفوظ کر لو، اس کی حفاظت کرنا. کسے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین سے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے رہنا. اس دعا کو فراموش نہ کرنا. اور کہا اپنے کفن پہ اس کو لکھ لینا. جب میں اس جملے پہ پہنچتا ہوں نا عزیزو، رسول اللہ نے جب کہا ہوگا حسین اپنے کفن پہ لکھ لینا، سخت ہے. دعائے جوشن کبیر، 100 نام ہمیں اس میں لیتے ہیں پاک پروردگار کے. 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں ہم جو نام لیتے ہیں وہ 10 نام لیتے ہیں، 1000 نام لیتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اور عجیب ہے، ہر فصل کے بعد یعنی 100 مرتبہ کم سے کم اس کو دہراتے ہیں. کیا؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ دعا جس کی اتنی عظمت ہے، اس کا مرکزی ترین جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت. ہم اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں. اگر نہیں معلوم تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کون؟ مولا علی. یہ امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روایات میں ہے اس مولا کے علاوہ کسی اور امام کو بھی کہنا جائز نہیں ہے. یہ مختص ہے اس آقا و مولا کے ساتھ. اچھا، کب سے امیر المومنین؟ جب سے اس دنیا میں آئے ہیں امیر المومنین ہی بن کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بنے ہوں. اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں امیر المومنین تھے. اور یہ خود ساختہ امیر المومنین نہیں ہیں، سیاست ساختہ بھی نہیں ہے، عوام ساختہ بھی نہیں ہے. یہ خدا ساختہ ہیں. انہیں امیر المومنین ذات حق نے بنایا ہے، عوام نے نہیں بنایا، خود سے نہیں بنے، سیاست کے ذریعے نہیں بنے. یہ امیر المومنین ہیں تو اس ذات حق نے انہیں. اور کب اعلان کیا؟ حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اعلان کیا؟ غدیر کے موقع پہ. کتنے افراد کے سامنے؟ اتنا بڑا اجتماع رسول اللہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا. 1,20,000 اصحاب، تازے حاجی. رب العزت کو وعدہ دے کے آئے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، حق تلفی نہیں کریں گے. شیطان مردود بھی حملہ آور ہے. 1,20,000 معمولی افراد نہیں، سب کے سب اصحاب، سب کو یہ شرف حاصل ہے. رسول اللہ کی زیارت بھی کی ہے، ان کے ساتھ حج بھی بجا لائے ہیں. ممکن ہے کچھ ان میں پہلی دفعہ زیارت کر رہے ہوں، لیکن اب سب کے سب کیا ہیں؟ اصحاب ہیں.
ان کے سامنے رسول اللہ نے اس مکمل خطبے کے بعد کہا کہ علی کو جا کے اس طرح سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کتنوں میں کہا؟ اچھا، آپ نے ایک اور بات پہ غور کیا؟ امیر المومنین ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین، رسول کی موجودگی میں امیر المومنین، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی خود رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ بخن بخن یا علی، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہیں سب، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اس امیر المومنین کا فرمان یہ ہے کہ تمہاری زندگی کی کم ترین قیمت جو ہے وہ بہشت ہے۔ تمہاری زندگی کی کم ترین یعنی اس سے کم پہ اگر بکو گے خسارے میں ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کم ترین قیمت کیا ہے تمہاری؟ بہشت ہے، جنت ہے۔ یعنی جنت تو ہونی ہی ہونی چاہیے، جو اس دن میں نے عرض کیا، جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت میں ان کی خدمت میں ہونا کمال ہے۔ جنت میں میرا ایمان ہے اگر کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا یا حسین، تو کیسے جنت اس کے لیے میرا ایمان ہے رب العزت سے درخواست کرے گی کہ جس نے کہا ہے حسین بار الہ اسے میرا مہمان بنانا۔ ایک دفعہ حسین کہنا، یقین جانے جنت کی اگر میں قیمت کہوں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں مجھے معرفت ہونی چاہیے کہ یہ حسین ہے کون۔ جب معرفت ہوگی نا پھر سمجھ آئے گی، نہیں تو بعض اوقات لگتا ہے یہ کیسے؟ جس کی زیارت کی طرف قدم بڑھانے پہ ایک قدم پہ ایک حج و عمرے کا ثواب ذات حق نے رکھا ہو، اگر یہ ہستی نہ ہوتی نہ حج باقی رہتا نہ عمرہ باقی رہتا۔ میں نے کہا جتنے اہم ترین ایام ہیں آپ غور کریں، ان میں آپ کو یہی ملے گا، بار الہ آتش جہنم سے مجھے نجات عنایت فرما۔ آپ حج کے موقع کو لے لیں، پروردگار عالم آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے ہی آپ جائیں گے مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، ابتدا میں آپ جو شروع کریں گے زیارت رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ ابتدا میں رب العزت کی بارگاہ میں اگر جائیں گے تو اس کے حبیب کو پکار کے جائیں گے، اور جب آپ کی اس دروازے پہ دعا تمام ہونے لگے گی، آپ غور کریں اس میں جملہ آخری کیا ہے، بار الہ مجھے تحفے کے طور پہ جو پہلی چیز تو عطا کرے وہ یہ ہو کہ مجھے آتش جہنم سے نجات عنایت فرما۔ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوئے، بہر رکے ہوئے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اعمال حج شروع ہونے والے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرہ شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے دعا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ خود معصوم کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیا ہیں جملے؟ یا جواد ہو یا کریم، یا جبار ہو یا کریم، یا جواد ہو یا کریم، یا جبار ہو یا کریم، اسألک ان تجعل توفیقک یا بزیارتی ایاک اول شیء، جو سب سے پہلی شے تو اس سے میں چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ توتے یعنی فقاقا رقبتی من النار،
آتش جہنم سے مجھے محفوظ فرما لیں۔ آگے بڑھیں گے، پھر دعائیں ہیں، جا کے طواف شروع کریں گے، 7 چکر مل کے ایک طواف بنتا ہے۔ ہر چکر میں جب رکن یمانی اور حجر اسود ان 2 کونوں کے درمیان والی جو دیوار ہے اس کے قریب پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے تمام اہل ایمان، تمام مسلمان کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ بار الہ بہترین دنیا عطا فرما، بہترین آخرت عطا فرما۔ جب بہترین آخرت آ گئی، کہا کہ ممکن ہے دھلائی کے بعد جانا پڑے، بار الہ اس دھلائی سے بھی محفوظ فرما، آتش جہنم سے نجات عنایت فرما۔ چکر لگا رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب 7واں چکر ہو طواف تمام ہونے والا ہے۔ اب اس سے بھی تھوڑا پہلے جب مستجار پہ پہنچو، مستجار وہ دیوار جو شک ہوئی تھی، معصوم فرماتے ہیں جب مستجار پہ پہنچو آگے بڑھو اور اس دیوار کو اس طریقے سے، روایت کے جملے یہ ہیں، ہاتھ پھیلا کے سینے اور اپنے چہروں کو دیوار سے چپکا دو اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم البیت بیتک، بار الہ یہ گھر تیرا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ بار الہ یہ گھر تیرا گھر ہے، والعبد عبدک، اور تیرا بندہ ہے، تیرے گھر تیرا بندہ آیا ہے۔ وَحَاذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہی وہ جگہ ہے جہاں نجات دینے والا آیا تھا، یہی وہ مقام ہے جہاں نجات دینے والا آیا تھا۔ یا علی، یا علی۔ عزیزان گرامی، انتظامیہ کی طرف سے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ ساتھیوں سے عرض کروں صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اس ہادی کے صدقے میں مجھے آتش جہنم سے نجات عنایت فرما۔ کہا آگے بڑھ کے یہ جملہ کہتے رہو، استجیر باللہ من النار، میں رب العزت سے کی پناہ چاہتا ہوں آتش جہنم سے۔ طواف ہو گیا، نماز طواف ہو گئی، کہا کہ اب جاؤ کہاں؟ صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ پہ جائیں تو کہا قبلہ رخ ہو، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ رکھو اور یہ اذکار تعلیمات اہل بیت کے مطابق پڑھنا شروع کرو۔ ان اذکار میں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قدم قدم پہ جو مرکزی جملہ ملے گا آپ کو، کس کی تعلیم ہے؟ اہل بیت اطہار کی۔ کس کے حکم سے ہے؟ پاک پروردگار سے۔ ہم سب کے لیے ہے نجات آتش جہنم سے نہایت ضروری ہے۔ کہاں یہ کرتے ہوئے جب آپ صفا کی پہاڑی پہ ہی ہیں
یہ بھی دعا کریں، اللہم بارک لی فی الموت، بار الہ میری موت کو بابرکت اور آسان بنا، وفیما بعد الموت، اور موت کے مراحل جو ہیں موت کے وہ بھی میرے لیے آسان فرما، اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت القبر، بار الہ قبر کی تاریکی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ووحشتہ، اور اس کے خوف سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہی کہ بار الہ آتش جہنم سے نجات عنایت فرما۔ کہا جب مروہ پہ پہنچو، جتنی دعائیں، بہت سی دعائیں ہیں، میں نے ساری عرض نہیں کی، کہا جب مروہ کی پہاڑی پہ پہنچو پھر یہی دعائیں کرو جو صفا پہ کی ہیں، پھر ان کو تکرار کرو، اور مروہ کی پہاڑی پہ آخری دعا جو ہے وہ یہ کرو، اللہم یا من امر بالعفو، اے وہ جس نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کی غلطی سے درگزر کرو، یا من یحب العفو، فقط یہ امر نہیں کیا، یہ تجھے بہت پسند ہے، تو محبت کرتا ہے معافی دینے والے سے، تجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، یا من یؤتی علی العفو، معاف کرنے والے کو تو عطا کرتا ہے، تو وہ ہے جو حکم دیتا ہے معافی کا، اس عمل کو پسند کرتا ہے، محبوب عمل ہے تیرے نزدیک، اور جو اسے انجام دیتا ہے تو اسے انعامات سے نوازتا ہے، تو اسے عطا کرتا ہے، یا من یعفو علی العفو، اے وہ جو معاف کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ میں معاف کروں، شاید میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہ دکھایا ہو، لیکن اس کے بدلے رب العزت مجھے معاف کر دے، اس سے بڑا عمل ہو نہیں سکتا۔ ایک دوسرے سے عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اس لیے معاف کریں کہ آپ کی غلطی اس کی بارگاہ میں معاف ہو جائے، آپ کو اور مجھے نجات مل جائے۔ اور اس کے بعد کہا یا رب العفو، العفو العفو العفو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں دعائے عرفہ، راوی ہیں اس کے بشر و بشیر، غالب اسدی کے یہ بچے، یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے سفر پہ مولا حسین کے ساتھ تھے، جبل رحمت کے نیچے ہی خیمہ تھا مولا کا۔ ہم نے دیکھا جب عصر کا وقت ہوا، مولا حسین اپنے اہل و عیال، بچوں، دوستوں، مومنین کو لے کے خیمے سے باہر نکلے، قبلہ رخ ہوئے اور دعائے عرفہ کی تلاوت شروع کی۔ اب دعائے عرفہ کو کسی وقت ترجمے کے ساتھ دیکھیں کیسے مضامین ہیں، کتنی معرفت کی باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، جو آپ چاہیں اس میں آپ کو ملے گا۔ لیکن مولا نے جب دعا تمام کی ہے، آخر میں رب العزت کو کیا کہا ہے؟ کہا بار الہ، میں آخر میں تجھ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، اگر تو نے وہ مجھے عطا کر دی اور اس کے علاوہ کچھ بھی عطا نہیں کیا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ایک چیز تو مجھے دے دے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ عطا نہ کرے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے لیے تعلیم ہے۔
اور اگر تو وہ چیز نہ دے، اس کے علاوہ سب دے دے، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مولا کے اپنے جملے، اپنے الفاظ عرض کروں تاکہ یہ محفل نورانی ہو۔ اسألک حاجتی، اب پوری دعاؤں کے بعد بار الہ میری ایک ہی حاجت ہے تجھ سے۔ پوری دعاؤں کے بعد حاجات نہیں کہا، حاجتی، میری ایک ہی حاجت ہے۔ مولا کیا حاجت ہے؟ اللتی ان آتیتنیہا، اور وہ ایسی حاجت ہے اگر تو نے عطا کر دی، لم یضرنی، مجھے کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں، ما منعت نہیں ہے، جو بھی باقی چیزیں ان کو تو اگر منع کر دے، وَإِن مَنَعْتَنِيهَا، اگر تو وہ مجھے نہ دے، لم ینفعنی ما آتیتنی، تو مجھے پوری دنیا دے دے، مجھے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اسألکا، میرا سوال تجھ سے یہ ہے، میری حاجت یہ ہے، فقاقا رغبتی من النار، آتش جہنم سے۔ یہ کس کے لیے؟ آپ اور میں عزیزان گرامی جس بہشت کے لیے دن رات تڑپتے ہیں، اس کا مالک حسین ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے لیے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سجدے میں چلے گئے، پوری دعا کھڑے ہو کے پڑھی ہے اور کہنے لگے یا رب یا رب یا رب۔ کہا ہم سنتے رہے، یہ اتنا طولانی ہوا کہ سورج غروب ہو گیا۔ مولا اپنے رب کو پکارتے رہے۔ ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیکھو مہم ترین چیز یہ ہے، میں تو اس کا مالک ہوں، میں تو اس کا سردار ہوں، میں تو اس کا بانٹنے والا ہوں، میں جو میرے چاہنے والے ہیں وہ اسے تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن تمہاری تعلیم کی خاطر ہے۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کو آپ کو اور مجھے مد نظر رکھنا ہے۔ نجات کا رستہ یہی ہے جو اہل بیت کا رستہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ ایک لمحے میں نجات عطا کرتے ہیں، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں۔ سالہ سال گناہ کرنے کے بعد کوئی ایک ان کے در پہ چلا جائے اور کہے شرمندہ ہوں۔ کریم ہے، کریم، اور ہم ان کے در پہ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں بار الہ ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے حسین کے چاہنے والے ہیں، اور تیرے حبیب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے حسین کا رشتہ ہے۔ جو خالق کو کتنا محبوب ہے یہ ہستی، مطلق کہا ہے، کہا گناہگار ہو، اچھے ہو، برے ہو، میں تو کہوں گا مسلم ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، اگر میرے حسین کو چاہتے ہو مجھے محبوب ہو، کہیں نہ کہیں حتماً اس بندے کی نجات ہوگی، کہیں نہ کہیں حتماً سبب بنے گا۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہندو ہے، سینہ زنی کرتا ہے، ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے اس کے لاش کو جلایا جا رہا ہے، سینہ نہیں جل رہا، وہ ہاتھ نہیں جل رہا۔ یہ ایسا نہیں ہے، لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کہا کیوں نہیں جل رہا؟ کہا یہ نہیں جلے گا، آتش جہنم اس پہ حرام ہو چکی ہے، تو یہ دنیا کی آتش شیشہ کیا جلائے گی؟ انہی کی نسلوں میں آپ دیکھو کہ حسین حسین کرنے والے جو صحیح معنی میں ہدایت پانے والے ہیں کئی نکلے ہیں۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ایمان ہے، میں آپ سے عرض نہیں کر رہا، شاید وہ ان کی بخشش کا سامان بنے۔ جو ہندوؤں سے ان کی نسلوں میں
عقیدے کے طور پہ آگے چل کے ہدایت پا کے شیعہ ہوئے ہیں، اور ان کے عمل کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے حسین حسین کہنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. یا حسین، جس کی ماں کو یہ پرسہ اتنا عزیز ہو. مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی کا کوئی عزیز چلا جائے، آپ پرسہ دینے جاتے ہیں یا وہ پرسہ لینے آتا ہے؟ بی بی یہ حسین کتنا غریب، آج میں چاہتا ہوں سفیر حسین کے مسائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. کون؟ مسلم. مسلم کون ہے؟ مسلم کا بچپنا ہے، اور مولا کائنات کی محبت. کہا بابا آپ کو مسلم سے بہت محبت ہے. کہا بہت محبت ہے. کہا وجہ؟ کہا میرے حسین پہ اپنی جان دے دے گا اس لیے. کہا اور وجہ؟ کہا اور وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹا جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں دیکھتا تھا رسول اللہ میرے بھائی عقیل سے بہت محبت کرتے تھے، دیکھتے تھے، مسکراتے تھے. ایک دن میں کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائیوں میں عقیل سے آپ کو بہت محبت ہے. کہا ہاں. کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ کہا 3 وجوہات. کہا پہلی چیز یہ خود عقیل مجھے پسند ہے، دوسری چیز یہ جس نے مجھے پالا ہے یہ اس کا فرزند ہے، یہ ابو طالب کا فرزند ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کا فرزند میرے حسین پہ قربان ہونے والا ہے. یہ ہے مسلم. مولا نے بھیجا مسلم کو کوفہ کی طرف. مکہ سے جدا ہوئے، مکہ سے دوبارہ پلٹے ہیں مدینہ، خدا حافظی کیے اپنوں سے، اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب کوفہ میں آئے ہیں نا 18,000 افراد. کتنا؟ 18,000. 1 نہیں 2 نہیں، 18,000 افراد نے بیعت کی. جب 18,000 نے بیعت کی، جناب مسلم نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ تحریر کرنا شروع کی. مولا اتنے افراد ہمارے ساتھ ہیں، اب تشریف لیں. خط روانہ کر دیا. دن گزرنے لگے. وہ سیاست، وہ مال، یہ مال بہت خطرناک ہے، یہ حکومت کی محبت بہت خطرناک ہے. یہ چیزیں جب ان کی طرف سے وعدے وعید ہونے لگے، قبائل کے سرداروں کو بلا کے مال دینے لگے، حکومت کے وعدے ہونے لگے، تو اب افراد کم ہونا شروع ہو گئے. 8 ذی الحجہ، اب تعداد بہت مختصر رہ گئی. مسجد کوفہ میں مسلم نے نماز پڑھائی. مغرب کی نماز میں صرف 30 افراد تھے پیچھے. کہتے ہیں کہ ظہرین میں تعداد کہیں زیادہ تھی. مغرب کی نماز میں 30 افراد. عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی سلام بھیجا، دیکھا پیچھے کوئی نہیں. حسین کا سفیر تنہا ہو گیا. اب جب کوئی نہیں ہے، کوفہ کی کیفیت یہ ہے
لوگوں کے دروازے بند ہیں، کوئی کسی گلی کوچے میں نظر نہیں آتا۔ مسلم ایمانداری سے بتائیں جائیں تو کہاں جائیں؟ اب کوئی اپنا نہیں رہا، جائیں تو کہاں جائیں؟ مسلم ہیں، ایک گلی میں جا کے ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ کوفہ میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میں نے خط لکھ دیا ہے مولا کو، مولا کے ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا اگر آ گئے تو یہاں تو کوئی باقی رہا نہیں ہے اپنا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، ایک خاتون بار بار اپنے دروازے پہ آتی اور جھانک کے گلی میں دیکھتی اور پھر دروازہ بند کر دیتی۔ دوسری تیسری بار دیکھا کہ کوئی گھر کے سامنے بیٹھا ہے، دیوار سے ٹیک لگا۔ کہا اے شخص، حالات کوفہ کے اچھے نہیں ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ مسلم سنا، خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دروازہ کھولا، کہا مجھے اپنے بچے کا انتظار ہے، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں پریشان ہوں، لیکن تمہارا یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، میں گھر میں تنہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کسی اور مقام پہ چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کہا جس کا گھر نہ ہو؟ اس نے کہا تم کوفہ کے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی کہا میں حسین کا سفیر ہوں، یہ مومنہ ہے توانامی، جیسے ہی سنا چادر سنبھالی اور آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا ابھی تک جو جسارت کی ہے معاف کرنا، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ میرے آقا و مولا کے سفیر ہو۔ یہ کنیز کا گھر حاضر ہے، بہت ہی منت سماجت کر کے گھر لے گئے۔ مسلم ایک کمرے میں گئے، اب رات کا وقت ہے، کہا کچھ غذا؟ کہا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں کہوں گا مسلم کیسے دل چاہے گا جب کربلا والے بھوکے پیاسے جائیں گے؟ تم تو ان پہ بھی قربان ہونے والے ہو، تمہارا نام بھی تو اسی فہرست میں آنا ہے، تم بھی تو بھوکے پیاسے ہی جاؤ گے۔ کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے مصلی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے خالق کی عبادت کر سکوں۔ نماز سے کتنا محبت ہے اس گھرانے کو، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب سختیاں زیادہ ہو جائیں رب العزت کی بارگاہ میں چلے جایا کرو۔ مصلی عبادت پہ ہیں، عبادت کی تھوڑی دیر کے بعد مصلی سجدے میں گئے اور اسی میں اتنا روئے اور روتے روتے کہتے ہیں بار الہ اگر ہو سکے میرے آقا کو کسی طرح خبر ہو جائے۔ روتے روتے وہیں آنکھ لگ گئی مصلی میں، خواب میں دیکھا مولا علی ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلم کل تم ہمارے مہمان ہو، کل تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ آنکھ کھلی، سمجھ گئے کہ وقت قریب ہے۔ اتنے میں وہ طوا کا بیٹا جو ابن زیاد ملعون ان سے ملا ہوا تھا وہ گھر آیا، اسے خبر ہوئی مسلم کی، دوبارہ گھر سے باہر نکلا اور جا کے محمد ابن اشعث کو اطلاع کی۔ یہ محمد ابن اشعث یہ جادہ بنت اشعث ملعونہ کا بھائی ہے، جس نے مولا حسن کو زہر دی ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ اس کو اطلاع دی، اس نے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے کہا کہ لشکر لے کے چلے جاؤ۔ کہا کتنا؟ کہا چند افراد۔ کہا نہیں، کم سے کم 50 افراد کا مجھے دستہ دو۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے
مسلم علی کی کھچار کا شعر ہے۔ آئے، گھر کو گھیرا دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز طوا مومنہ نے سنی، اتنے میں دیکھا مسلم کمرے سے باہر آئی۔ کہا مولا کہاں؟ کہا دیکھ نہیں رہی ہو لشکر آیا ہے مجھے گرفتار کرنے۔ کہا مولا آپ گھر میں رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ امن کی جگہ ہے۔ کہا نہیں، گھر میں تم ہو، میں نہیں چاہتا کسی کی عزت پہ کوئی آنچ آئے۔ ہاتھ جوڑ کے کروں گا مولا مسلم، آپ کو اس مومنہ کی عزت کا خیال ہے، ہونا چاہیے، لیکن کاش کربلا میں ہوتے، چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، بیویاں ہیں اور ایک مرد ہے جو نہایت علیل ہے، اور یہ سب حملہ آور ہے، ہاتھوں میں آگ لیے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جناب مسلم کو جتنا روکا کہا نہیں، بہرحال گلی میں آئے، مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ایسا مقابلہ کیا علی کے شعر نے کہ محمد نے ایک سپاہی کو بھیجا، ابن زیاد سے کہو کہ مزید لشکر چاہیے۔ اس نے دوبارہ ایک 50 کا دستہ بھیجا۔ جب تیسری بار منگایا نا دستہ، تو اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ ایک کو نہیں پکڑ سکتے تم؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو، کوفہ کے بقال سے لڑ رہا ہوں؟ علی کے شیر سے۔ اگر اس کو اب دھوکے سے نہ مارا، جتنے دستے بھیجتے رہو گے یہ واصل جہنم کرتا رہے گا۔ کیا کریں؟ ایک بہت بڑا کھڈا کھودا گیا، خس و خاشاک سے اسے پر کیا گیا۔ مسلم ہیں، لڑتے آ رہے ہیں اور اس میں گر گئے۔ مسلم کا گرنا تھا، اب یہ درندے حاوی ہو گئے۔ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ مسلم گر چکے ہیں، آخر مسلم کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اب لے کے آئے دارالامارہ کی طرف۔ جب لے کے آئے، مسلم کھڑے ہیں، لہو لہان ہیں۔ دیکھا مسلم کی پیاس بہت بڑھ چکی ہے۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا اگر دو تو پیوں گا۔ پانی لائے، مسلم دیکھ رہے ہیں اور آخر پانی نہیں پیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ بچپن میں جو واقعات سنے تھے وہ یاد آئے ہوں گے کہ حسین کو پیاسا مارا جائے گا۔ اس گھرانے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا یہ اکثر و بیشتر کربلا کا واقعہ بیان ہوتا تھا، شاید یاد آیا ہو کہ اکبر پیاسا مارا جائے گا، ششمہ پیاسا مارا جائے گا، پانی نہیں پیا۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا امیری حسین، میرا امیر حسین ہے۔ اب یقین کریں، علماء کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ کہا، اس سے پہلے مسلم کو امیر مسلم نہیں کہا جاتا تھا۔ مولا حسین نے کہا تو نے مجھے امیر کہا، رہتی دنیا تک تجھے سب امیر کہیں گے۔ کہا امیری حسین۔ اس کے بعد عمر سعد ملعون وہاں تھا، اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں تجھے وصیت کروں۔ کہا میں تیری وصیت نہیں سنوں گا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا سنو تو کیا کہہ رہا ہے۔ گیا، کہا کہ دیکھو اتنا درہم کا میں یہاں کوفہ میں مقروض ہو گیا ہوں، یہ میری سواری تھی، یہ زیرہ، یہ میری تلوار، ان کو بیچ کے تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ میرا قرضہ اتارنا ہے، میرے کفن دفن کا اہتمام کرنا ہے، میرے بچوں کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ ابن زیاد کو آ کے کہا، ہنسنے لگے، کہا تجھے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ اب ہر طرف دشمن ہے۔ کہا دارالامارہ پہ لے جاؤ،
اگر یہ امیر نہیں کہتا اسے دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور جلاد کو ساتھ لے کے جاؤ، سر قلم کرو۔ تقریباً یہی لمحات تھے، مولا رستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دیکھا کوفہ سے دو مسافر آ رہے ہیں اپنی سواریوں پہ اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آگے۔ قریب ہوئے، عرض ادب کیا۔ مولا نے کہا کوفہ کی کوئی خبر؟ کہا خبر تو ہے لیکن آپ کو تنہائی میں دے سکتے ہیں، سب کے سامنے نہیں۔ کہا یہ عباس میرا بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سامنے مجھے جو بتانا ہے بتا دو۔ معلوم ہوا مولا عباس اور مولا حسین ہی آگے تھے، باقی سب اہل و عیال پیچھے خیموں میں تھے۔ کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، مسلم گرفتار ہو چکے تھے، لہو لہان تھے، دارالامارہ کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے۔ جیسے یہ کہا مولا گریہ کرنے لگے، جناب عباس نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مولا گریہ کرتے کرتے اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا السلام علیکہ یا مسلم۔ مولا عباس نے کہا مولا کیا ہوا؟ علماء پڑھتے ہیں کہ کہا میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم ہیں، دارالامارہ پہ ہیں، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا اگر اجازت ہو میں اپنے بھائی کو جا کے بچا لوں۔ کہا تمہارے جانے تک تو وہ شہید ہو جائے گا۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ جب یہ سر گرے زمین پہ نہ گرے۔ کہا عباس تم نے دارالامارہ کی چھت کی طرف دیکھا ہے، زمین کی طرف دیکھو۔ اب جیسے ہی زمین کی طرف دیکھا عباس نے دیکھا سیاہ پوش ایک بی بی ہے، اپنے دامن کو پھیلا کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مسلم گھبراؤ نہیں، تمہارا سر زمین پہ نہیں گر رہا۔ ماں دکھیاری ماں اپنی گود میں لینے کے لیے آئی ہے۔ گریہ شروع ہوا۔ مولا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا، بہن وہ تبرکات والا جو صندوق ہے وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا گیا، اس میں سے بالیاں نکالی۔ جب یہ بالیاں نکالنی کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ بلایا، مولا نے اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے یہ زیور پہنانے لگے۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، دیکھ کے کہا آپ جس طرح شفقت کر رہے ہو مجھے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ شفقت کے انداز سے کیا سمجھ گئی؟ میں یتیم ہو گئی ہوں۔ یہ جیسے ہی کہا مولا نے اپنے کلیجے سے لگا کے کہا آج سے میں تیرا بابا ہوں، مسلم شہید ہو گیا۔ بیویاں رونے لگی، مسلم کی بیوہ رونے لگی، سب گریہ کرنے لگے۔ سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی یتیم ہوتی ہے اس کو اس طرح اس سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ مسلم کی بیٹی کی قسمت ہے، تمہاری قسمت نہیں ہے۔ جب تم یتیم ہوگی تمہارے کان زخمی کر کے بندے جینے جائیں گے، تمہیں تماشے مارے جائیں گے، تازیانے برسائے جائیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً قبلہ سید ہاشم جعفری
بار الہ ان کے درجات بلند فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، غیبت کی، جھوٹ کی، تہمت کی، بار الہ ان بیماریوں سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ بار الہ اس سلطنت کے جو بڑے ہیں، بار الہ جناب سلطان قابوس کو شفا عنایت فرما، بار الہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا و شام کی زیارت سب کو نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم کنار فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بآن زیادہ فرما۔ بار الہ آقا و مولا کو راضی و خوشنود فرما، بار الہ ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آتش جہنم سے نجات عنایت فرما، بار الہ آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ عزیزان گرامی، ایک سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی التماس ہے مرحوم ہاشم مرزا ابن مرزا عابد علی، اور ایک مومن کی پریشانی کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا۔ بار الہ تمام مومنین خصوصاً اس مومن کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء، مراجعین اور وہ تمام افراد جو دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے، ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔